अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। हम सातिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यूरोप बहुत तेज़ी से अपनी हैसियत, अपना मकाम खोता चला जा रहा है। ये वो दौर है कि जिसमें कहा जाए कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है तो वो गलत नहीं होगा। और ये एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर अब तश्कील पाने जा रहा है कि जिसमें दूसरी जंग अज़ीम के बाद बनने वाला वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें अमेरिका और उसके इत्तेहादी मगरबी ममालिक, पूरा यूरोप एक नुमाया मकाम रखते थे, वो अब अपने इख्तिताम के करीब है। आई थिंक यूरोप को भी बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि हमारी हैसियत जो है वो अब कम होती चली जा रही है। हमारी से जो हमारा वज़न होता था आलमी मामलात में, वो भी अब उस तरीके से नहीं रहा है। अमेरिका और रूस और चाइना, ये तमाम ममालिक जो हैं वो मिलकर हम पे हावी हो चुके हैं। इनफैक्ट तरक्की में भी और दिफाई तरक्की में ख़ास तौर से अगर बात कर लें तो डिफेंस इंडस्ट्री आपको इन ममालिक को ख़ास परफॉर्म करती दिखाई नहीं देती है। जबकि अगर आप इसका कंपैरिजन करें रूस से, चाइना से, तो बहुत आगे निकल चुके हैं। वो ग्रोथ में यूरोप को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। अब अगर आप यूरोप की बात करें, या जो ये 27 ममालिक यूरोपीय यूनियन की हैसियत से एज अ होल अपना मकाम जो है वो कम करते चले जा रहे हैं या हो चुका है, और यूरोप को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। रूस, अमेरिका और चाइना ये नई आलमी ताकतें हैं, और शायद अब जो थोड़ा सा चाइना और अमेरिका के भी हालात बेहतर हुए हैं, ताल्लुकात प्रेसिडेंट ट्रंप के और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से लगता है कि कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सो यूरोप को ये इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि अब ये दोनों ममालिक मिलके, अमेरिका और चाइना मिलके, जो आलमी तिजारत के रूल्स हैं वो बनाने जा रहे हैं। यूरोप की कम होती हुई हैसियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो वाइट हाउस में बैठे अमरीकी सदर ट्रंप यूक्रेन का और रूस का जंगबंदी का प्लान बना रहे थे, और उनके लिए अमन की क्या कोई सूरत निकल सकती है, इस पे बात हो रही थी। तो उसमें किसी भी यूरोप के मुल्क को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था, किसी को भी उसमें शामिल नहीं किया गया था, उनसे राय नहीं मांगी गई थी। फिर जो यूरोप को अंदाज़ा हो गया कि जी हम मायने नहीं रखते हैं, हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो फिर उन्होंने एक अपना काउंटर प्रपोज़ल दिया। और काउंटर प्रपोज़ल क्या था कि किस तरीके से अमेरिका को मगरबी ममालिक के साथ मिलके यूक्रेन की मज़ीद मदद करनी चाहिए, यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए, मौशी एतबार से भी, दिफाई एतबार से भी। लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त किसी भी यूरोपीय मुल्क के पास रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवाने का कोई वाज़ेह प्लान मौजूद नहीं है। यूरोप में भी इतनी सलाहियत नहीं है कि यूक्रेन की मदद कर सकें, उनको असलहा फ़राहम कर सकें, रूस के ख़िलाफ़ उनको मजबूत किया जा सके। एंड आई थिंक यूरोपीय ममालिक के जो सरबराहान हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको भी अपनी कमज़ोरी का अंदाज़ा है। और यही वजह है कि ये यूरोपीय कमीशन की जो सदर हैं उर्सुला वॉन डेर लायन, उनकी तरफ से अपने सालाना खिताब में एक बात की गई, और उन्होंने जो कहा था, मैं एक जुमला उसका आपके सामने रखती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे उनको पता है कि इस वक्त हम बहुत वीक पोजीशन पे हैं। उन्होंने कहा कि जी बैटल लाइंस फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन पावर आर बीइंग ड्रॉन राइट नाउ एंड द न्यू यूरोप मस्ट इमर्ज। अब सवाल यह है कि वो नया यूरोप कैसे इमर्ज करेगा, कैसे बनेगा? इसका जवाब जो है वो किसी सूरत भी आसान नहीं है, कोई एक जवाब जो है वो इसका नहीं दिया जा सकता है। और हकीकत ये है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बना दूसरी जंग अज़ीम के बाद, जिसमें ऑब्वियसली अमेरिका के इत्तेहादी, ये तमाम मगरबी ममालिक, पूरा यूरोप बहुत नुमाया मकाम रखते थे, अब ये जो ख़त्म होता हुआ मकाम है इसको बहाल करना यूरोप के लिए ये कोई ओवरनाइट होने वाली चीज़ नहीं है, ये 1 साल 2 साल में होने वाली चीज़ नहीं है, इसमें कई दहाइयाँ भी लग सकती हैं। ये सफ़र तय करना इतना आसान यूरोप के लिए नहीं होगा। अब यूरोपीय जो सरबराहान हैं, गुज़श्ता कई महीनों से हम देख भी रहे हैं कि वो इकट्ठे होते हैं कोई ना कोई जगह पे, वहाँ पे सर जोड़ के बैठते हैं, सोच विचार की जाती है कि कैसे इस चीज़ से निकला जाए, कैसे यूरोप की जो डूबती हुई कश्ती है उसको बचाया जा सके। अभी जो रीसेंट बात की जा रही है वो जॉइंट डिफेंस रिसर्च की तरफ कैसे बढ़ना है, इसकी जानिब बहुत ज़्यादा तवज्जो है। और इटली के साबिक वज़ीर आज़म हैं मारियो ड्रागी, उनका ये कहना है कि जी जो यूरोप की बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका एक फ़ंड बनना चाहिए,
اب وہ فنڈ جو ہے وہ کیا کام کرے گا؟ جو اسٹریٹیجک سیکٹرز ہیں جیسے کہ سیمی کنڈکٹرز اس میں شامل ہیں، اس میں اپنے آپ کو کیسے خود کفیل کرنا ہے، سیلف ریلائنٹ کرنا ہے، اس میں کیسے مضبوط کرنا ہے، اس جانب ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اب یورپ کی جو سب سے بڑی معیشت ہے جرمنی، اس کی اگر بات کر لیں وہ بھی مشکلات کا شکار نظر آتی ہے۔ روس سے بہت سے یورپی ممالک کی جو سستی انرجی خرید رہے تھے، اس کے بند ہونے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جی چائنا کی جو بڑھتی ہوئی عالمی مارکیٹ ہے اس نے بھی بہت زیادہ نقصان اوبیسلی پہنچایا ہے یورپی ممالک کو، اور خاص طور سے جو جرمنی کی بھی دفاعی انڈسٹری ہے اس کو بھی اس کا بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ کے دفاعی نظام کی عدم فراہمی جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اکانومیز آلریڈی ان کی نیچے جا رہی ہیں، روس سے سستا تیل آنا بند ہو گیا ہے، چائنا جو ہے مقابلے میں مزید ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، امریکہ جو ان کے دفاعی نظام کو یا دفاعی انڈسٹری کو سپورٹ کیا کرتا تھا وہ اب ان کو نہیں مل رہا ہے، تو یقینی طور پہ ان کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ اب جرمن حکومت کی طرف سے اپنی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے 500 ملین یوروز کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ان کے لیے ایک گیمبل سے کم نہیں ہے، یہ ایک جوا ہے بیسکلی جو وہ کھیلنے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک بار تو چلیں آپ اپنی معیشت پہ بوجھ کم کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہر کچھ عرصے کے بعد انویسٹ کرنا پاسبل نہیں رہے گا۔ اب امریکہ نے جو یورپ کی دفاعی سیکٹر میں مدد سے اپنا ہاتھ کھینچا ہے یا پیچھے ہوا ہے، تو اس کا سب سے زیادہ بوجھ جرمنی پہ آیا ہے، یورپ کی ایک بہت بڑی معیشت پہ آیا ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جی اسی وجہ سے یا دباؤ کو کم کرنے کے لیے جرمنی کہتا ہے کہ وہ اپنا دفاعی جو بجٹ ہے اس کو جی ڈی پی کا 5% لے جائے گا۔ اب 5% لے جانے کے بعد بھی یورپی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شاید کام نہ آئے، اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ ہم نے نہ جانے کتنی دہائیاں اپنے ڈیفنس سیکٹر کو، اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو بالکل منجمد رکھا ہے، بالکل ہم نے اس کو روک دیا تھا۔ سو اب کیسے ممکن ہے کہ چند سالوں میں آپ اپنا دفاعی بجٹ بڑھا کے اسی انڈسٹری کا ریوائول ممکن بنا سکیں؟ دیٹس وائی a lot of people think, a lot of European experts think کہ یہ آپ کو مزید کچھ دہائیاں انتظار کرنے کے بعد ہی کوئی ثمرات اس کے نظر آئیں گے، ورنہ یہ بہت مشکل ہے، اور پورے یورپ کے لیے، not only for Germany۔ اٹلی کے سابق وزیر اعظم نے کیا کہا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جرمنی کی کیا صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب ڈنمارک کی وزیر اعظم جو ہیں وہ میٹے فریڈرکسن، ان کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم سب سے زیادہ بڑی مشکل سے دوچار ہیں۔ اب یورپین یونین کی کمزوری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہ 27 کے 27 ملک بھی مل کے، یورپ بحیثیت 27 ملک کی ایک باڈی کے مل کے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اپنی مرضی کی کوئی ٹیرف کے معاملے پہ ڈیل حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ سو یہاں تک ان کی حیثیت کا زوال آپ کو نظر آتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یورپین یونین کے تمام ریزرویشنز، ان کی تمام باتیں، ان کے تمام پریشر کو مسترد کرتے ہوئے، ریجیکٹ کرتے ہوئے پریزیڈنٹ پوٹن سے ملاقات کی، اور الاسکا سمٹ میں یا اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا تھا یورپ کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یورپ، یورپ ڈزنٹ ٹیل می واٹ ٹو ڈو۔ سو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یورپ کی اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نزدیک جو ہے وہ کوئی حیثیت خاص رہی نہیں ہے، سارے کا سارا وہ پریشر انہوں نے ریجیکٹ کیا، پوٹن سے ملاقات کی۔ انفیکٹ ان کو روس اور یوکرین کی کسی بھی جنگ بندی کے پلان میں بھی شامل نہیں کیا گیا۔ سو یہاں تک نوبت آ چکی ہے۔ اب اگر فرانس کی بات کریں تو 2017 میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، انہوں نے یورپین یونین کے اجلاس سے خطاب کیا تھا، اور انہوں نے اسی وقت بتایا تھا کہ ہم اپنی دفاعی انڈسٹری میں نہیں بلکہ ادروائز بھی آپ دیکھیں جو انڈسٹریل صلاحیت ہے اس کو بھی کم کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں وہ بھی بڑھانی ہوگی۔ اور پھر گزشتہ برس فرانسیسی صدر نے یورپی ممالک کے سربراہان کو ایک بار پھر سے اپنے خطاب کے اندر یہ بتایا تھا کہ ہمیں ابھی فیصلہ کرنا ہے، اٹس آلریڈی ٹو لیٹ فار اس۔ آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں روس کی اور چائنا کی ترقی جو ہے دفاعی میدان میں خاص طور سے، وہ مسلسل گزشتہ کچھ دہائیوں سے مسلسل آپ کو تیز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس میں آپ کو ترقی نظر آتی ہے۔ اور یہ الفاظ آپ یاد رکھیں جو فرینچ پریزیڈنٹ نے اس وقت بولے تھے کہ اگر ہم نے کوئی درست راہ اختیار نہ کی تو ہمارا پروجیکٹ یورپی یونین
بہت جلدی ختم ہو جائے گا. یہ اسی وقت انہوں نے خبردار کیا تھا. اینڈ آئی تھنک شاید ان کی بات کو اگنور کیا گیا, لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تمام یورپی ممالک پہ اوبیسلی ایک دباؤ بڑھایا ہوا ہے. ان کا دباؤ مسلسل جاری ہے. دفاعی اعتبار سے ان کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی ہے. وہ یورپ کو کہتے ہیں کہ اپنا دفاعی بجٹ بڑھاؤ, 5% تک لے جاؤ. اب 5% تک تو وہ لے کے جانے کو تیار ہیں, لیکن وہ امریکہ پہ اب بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ ہمیں مختلف یورپی لیڈرز کے بیانات سے واضح ہو جاتا ہے. یورپی یونین کے سابق فارن پالیسی چیف ہیں جوزف بوریل, ان کا یہ کہنا کہ جی یورپ مسٹ لرن دا لینگویج آف پاور. یہ کیا چیز ظاہر کرتا ہے کہ جی ان کو اندازہ ہے کہ ہم نے شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی, امریکہ کو بھی وہ جواب نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا, کیونکہ ہم اوبیسلی اس پاور کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے یا اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, اور اسی لیے ہم پہ جو بہت زیادہ بوجھ ہے وہ بڑھائے چلے جا رہے ہیں مسلسل. پریزیڈنٹ ٹرمپ پریشر جو ہے وہ ان پہ بہت زیادہ ہے. ان کی کسی نہ کسی بات کو, کسی نہ کسی طریقے سے جو موقف ہے وہ اگنور ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا وہ یورپ کے 27 ممالک ہیں. کیا پرابلم ہے؟ یورپ کے 27 ممالک جو کہ سب کے سب تقسیم ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ جی آپس میں اتحاد نہیں ہے, یونٹی نہیں ہے, اور ہر کسی کا کوئی نہ کوئی اپنا ایجنڈا ہے. ہر کوئی اپنی ڈگر پہ چل رہا ہے. یونائٹ ہوں گے تو ہی وہ آپ کہتے ہیں نا کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنے کے قابل ہوں گے. لیکن ان کو لگتا ہے کہ اس وقت بالکل بھی ایک نظام ایسا بن چکا ہے جو یورپ کو فیور نہیں کر رہا ہے. اور آج کی پاور پالیٹکس کے لیے یہ جو ان کی ڈیوائیڈ ہے یورپی ممالک کی, وہ کہتے ہیں کہ جی مناسب نہیں ہے. یورپ کو سخت مقابلے کا سامنا ہے جس کے لیے یورپ فی الحال تیار نہیں ہے. پھر یورپ کی ایک اور پاور, ایک بڑی پاور برطانیہ, جو کہ نیٹو کا رکن ملک ہے لیکن وہ یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے. اب وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کسی دفاعی اسٹریٹجی پہ یا اشتراک کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی ان کی نہیں بن پائی ہے. جو کہا جاتا ہے کہ جی یورپ کے تمام ممالک کے درمیان اشتراک بڑھنا چاہیے, خاص طور سے اوبیسلی دفاعی اعتبار سے. برطانیہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ وہ تمام ڈویژنز ہیں جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا جو فارن پالیسی چیف ہیں سابق, جن کی میں ذکر کر رہی تھی. مختصر الفاظ میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ اور روس بخوبی آگاہ ہیں کہ اس وقت یورپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی ویلیویبل ان پٹ دے سکے. لہٰذا روس اور یوکرین کی کوئی بھی بات ہوتی ہے, کسی بھی معاہدے کی بات ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی جنگ بندی کروانے کا سلوشن دیا جاتا ہے, تو اس میں یورپ کو پوچھا بھی نہیں جاتا ہے. اب ایک طرف چائنا بھی موجود ہے, امریکہ اور روس جو ہیں وہ اوبیسلی دو اور مزید بڑی طاقتیں ہیں. یورپ میں اب سیمی کنڈکٹرز پہ کام کرنے کی بات ہو رہی ہے, جبکہ اگر آپ دیکھیں چائنا اس فیلڈ میں کتنا آگے نکل چکا ہے. دوسری بڑی معیشت ہے چائنا, جو کہ آئی تھنک کچھ بھی ٹائم کے اندر اگر آپ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے کو تیار ہے جس انداز میں ترقی ہو رہی ہے. اس وجہ سے یورپ اگر یہ کہا جائے کہ اپنی حیثیت کھو چکا ہے آج اس نئے ورلڈ آرڈر میں جو بہت جلد بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. اور آنے والے دنوں میں, آنے والے کچھ عرصے میں آپ کو صرف 3 بڑے پلیئرز نظر آئیں گے, اور وہ ہیں امریکہ, روس اور چائنا. اور یورپ کا یہاں پہ کوئی مقام, کوئی حیثیت نظر نہیں آتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.